अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका अनवान है हैरत कदा। नाजरीन, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें अल्लाह की वहदानियत से मुनकर लोगों के लिए ताज़ियाना इबरत है। एक ऐसा वाक़या है जिसका अंजाम सुनने वालों पर सख्ता तारी हो जाए। तो चलिए सुनते हैं। हज को जाने वाले अफराद से लबरेज बहरी जहाज जद्दा जाने के लिए बंदरगाह पर लंगर अंदाज था। ये 3 मंजिला था जिसमें खचाखच लोग भरे हुए थे, बल्कि ठुसे हुए थे कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। इसका अमला अपने फ़राइज़ बड़े ईमानदारी से सरंजाम दे रहा था और हर इस फर्द की भरपूर चेकिंग करके जहाज पर भेज रहा था, जिसके सब कागजात मुकम्मल थे और जो अपनी मेडिकल की रिपोर्ट के मुताबिक भी फिट था। तौकीर अहमद ने इस बार हज पर जाने के लिए बहुत दुआएं मांगी थी और इसके लिए दिन रात अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहा था। वो कहते हैं कि 24 घंटों में एक घड़ी कबूलियत की होती है। शायद अल्लाह ताला को भी इसकी ये आजिज़ी और रोना पसंद आ गया था कि इस बार हज पर जाने के लिए कुरानदाजी में इसका नाम निकल आया था। ये वो दौर था जब हज पर जाने के लिए बड़े बड़े बहरी बेड़े खचाखच भरे मदीने का सफर करते थे। इस सफर में कमो बेश 25 तक 30 दिन जरूर लग जाते थे और रास्ते में बहुत ही मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन एक अजीम फरीजे के आगे भला दुनियावी मुसीबतों या परेशानियों की क्या अहमियत थी। इसलिए लोग बड़े ज़ौक़ व शौक से मदीने के सफर के लिए निकलते थे। अल्लाह अल्लाह करके ये दिन भी आन पहुंचा था और आज उसका बेटा और बीवी इसे बंदरगाह तक छोड़ने आए थे। तौकीर अहमद का कपड़े का कारोबार था। एक बेटा था लुकमान जो दुकान पर इसके साथ ही बैठता था और एक नेक बीवी थी जिसका नाम भी नेक परवीन ही था। वो अपने नाम की तरह बहुत नेक खातून थी और नमाज रोज़ा की बहुत पाबंद थी। अक्सर अपने शौहर की रजामंदी से नफली रोज़ों का भी एहतमाम करती रहती थी। मोहल्ले में इस घर को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और हर कोई बच्चा, बूढ़ा या औरत गर्ज जो भी इस घर के किसी अफराद को देखता सलाम जरूर करता था। लुकमान भी अल्लाह की गाय ही था। घर से दुकान और दुकान से घर, गली में गुजरते हुए निगाहें नीची रखता था। इसके इस अंदाज पर कई बार बहुत से लोग बहुत महजूज भी होते थे, लेकिन इसके साथ साथ इसकी शराफत की कस्में भी खाते थे। तौकीर अहमद ने रवानगी से पहले अपने मोहल्ले के हर फर्द से मुलाकात की थी और इन सब से अपने लिए दुआ भी जरूर करवाई थी कि वो खैर आफियत से मदीने पहुंच सके। सब लोगों ने उसे खुशी खुशी रवाना किया था और इसके लिए ढेरों दुआएं भी की थी। और आज वो मुकद्दस दिन आ गया था कि वो अपने एक दरीना ख्वाब को पूरा करने के लिए इस वक्त बंदरगाह पर मौजूद था। सब कागजात मुकम्मल थे और इसे बगैर किसी रुकावट के बहरी जहाज के अरशे पर पहुंचा दिया गया था, जहां इसे इसकी मुकर्ररा जगह के मुतल्लिक बताने के लिए अमले का एक और आदमी मौजूद था। इसके बताए हुए पते पर पहुंचकर तौकीर अहमद ने अपना सामान एक जानिब रखा और आराम की गरज से नीचे बैठ गया। जहाज पर सैकड़ों लोग सवार थे और अपनी अपनी जुबान में बातचीत कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि कोई बदनज़मी या शोर शराबा नहीं था। शायद इसकी वजह यह थी कि जहाज पर भेजते वक्त हर शख्स को नज़म व ज़ब्त और तहम्मुल मजाजी का दरस दिया जाता था और ऐसा तौकीर अहमद के साथ भी हुआ था। तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा कि जहाज पर सब मुसाफिर सवार हो गए और लंगर उठा लिए गए। चंद मिनट बाद जहाज ने विसल दी और फिर जहाज पर सवार सब मुसाफिरों ने अपने प्यारों को, जो इन्हें इस अजीम सफर पर रवाना करने के लिए बंदरगाह के प्लेटफार्म पर मौजूद थे, अपने हाथ हिला हिला कर अलविदा कहा और आंखों में खुशी के आंसू और अपने प्यारों से बिछड़ने का मिला जुला रुझान लिए वापस अपनी अपनी जगहों पर बुर्जमान हो गए। जहाज एक झटके से वसी समंदर में आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल मकसूद की जानब बढ़ने लगा। जहाज का अमला अपने फ़राइज़ की बजा आवरी के लिए मुस्तैद हर किसी को हदायत दे रहा था। सब मुसाफरान की हदायत को बड़े गौर से सुन रहे थे। इन सब को हिफाजती इक़दामात, खाने के टाइम, नमाजों के टाइम और दीगर हदायत के मुतल्लिक जिनसे दौरान सफ़र वास्ता पड़ सकता था बताया गया। बेड़ा काफ़ी बड़ा था। लोगों की सहूलत के लिए बहुत से वाशरूम वगैरह मौजूद थे। खाने के लिए बहुत बड़ा हाल मौजूद था। गर्ज ज़रूरत की हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी दौरान सफ़र ज़रूरत पड़ सकती थी। जहाज सबक रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन था। दिन गुजरा और रात सर पर आ गई। समंदर बहुत पुरसकून था। आसमान पर सितारे चांद के गिर्द घेरा डाले अटकेलियां कर रहे थे। कहीं कहीं बादल तैरते फिर रहे थे। जहाज का कप्तान अपने काम में बहुत माहिर लगता था, जो बड़ी महारत से एक बहुत बड़े सफीने को समंदर के सीने पर रवां दवां रखे हुए था। तौकीर अहमद एक पॉकेट साइज कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ था। जहाज पर रोशनी का मुनासिब इंतजाम था, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। खाना वगैरह सब ने हाल में खा लिया था और वापस अपनी जगहों पर लौट आए थे।
کافی دیر تک تلاوت کرنے کے بعد جب تھکن سے آنکھیں بند ہونے لگیں تو توقیر احمد نے قرآن پاک بیگ میں رکھ کر جہاز کی طرف سے مہیا کردہ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور پھر نہ جانے کس وقت وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ دیگر مسافر بھی آرام کی غرض سے اپنے اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے، کچھ جاگ رہے تھے اور بہت سے لوگ ابھی عرشے پر کھڑے سمندر کے پانی کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ دن گزرتے رہے، جہاز اپنے سفر پر روانہ تھا۔ اس دوران بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس میں سمندری طوفان اور بارشوں سے بھی واسطہ پڑا، لیکن لوگوں نے صبر شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آج ان کے سفر کا 8واں روز تھا، دن کے 11 بج چکے تھے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ سب اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف تھے کہ اچانک جہاز کو ایک جھٹکا لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی سمندری چٹان سے ٹکرا گیا ہو، لیکن یہ صرف ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا۔ دوسرے لمحے جہاز سبک رفتاری سے پھر اسی طرف آگے بڑھتا رہا۔ اس ایک لمحے کے جھٹکے نے سب مسافروں کو پریشان کر دیا تھا۔ ہر شخص خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن جہاز کا عملہ اسی طرح ادھر ادھر پھر کر اپنے فرائض سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ سب مسافر عملے سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عملہ انہیں جواب دینے کی بجائے اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ توقیر نے جب عملہ کا یہ رویہ دیکھا تو کچھ پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور دوبارہ تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک جہاز نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور یکدم اس کی رفتار کم ہونے لگی، اور پھر چند ہی منٹوں میں وہ ایک جھٹکے سے ٹھہر گیا۔ عملہ پریشانی میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ان میں سے 2 افراد تیزی سے بھاگتے ہوئے کپتان کے کیبن کی جانب بھاگ گئے۔ کپتان کے کیبن میں اس وقت 6 افراد موجود تھے جو آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کپتان کے مطابق جہاز میں کوئی فنی خرابی بھی نہ ہوئی تھی اور نہ کوئی اور ایسی صورتحال پیش آئی تھی کہ جس کی وجہ سے یوں اچانک جہاز رک گیا تھا۔ پھر باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ عملے میں سے چند افراد جہاز کے نیچے جا کر تحقیقات کریں گے کہ اس کے رکنے کی آخر وجہ کیا بنی۔ پھر عملے میں سے 3 افراد کو منتخب کر کے انہیں ضروری سامان سے لبریز کر کے پلاسٹک کی ایک کشتی کی مدد سے نیچے سمندر میں اتارا گیا۔ ان تینوں نے تیراکی کا مکمل لباس پہنا ہوا تھا اور عملے میں ان تینوں کی بہادری کے قصے بہت مشہور تھے جو دوران سفر تمام عملے کے دیگر افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ کشتی میں ایک آدمی موجود رہا اور دیگر 2 افراد نیچے پانی میں اتر گئے۔ عرشے پر بہت سے لوگ انہیں نیچے جاتا دیکھتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے کہ وہ حفاظت سے ساری صورتحال کا جائزہ لے کر دوبارہ جہاز پر لوٹ کر آ سکیں۔ کپتان نے آنکھوں سے دوربین لگائی ہوئی تھی اور اس کا فوکس نیچے کشتی پر بیٹھا ہوا عملے کا تیسرا فرد تھا۔ ظاہر ہے پانی میں اترنے والے افراد کو تو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابھی انہیں نیچے گئے تقریباً 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ دونوں دوبارہ سمندر کی سطح پر نمودار ہوئے۔ ان کے اندازے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہوں۔ انہیں سطح پر نمودار ہوتے دیکھ کر عرشے پر موجود لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور نیچے کشتی میں موجود آدمی نے جلدی سے انہیں کشتی کے اوپر چڑھنے میں مدد دی۔ ان کے اوپر پہنچتے وہ کشتی کو جہاز کی سمت لے جانے لگے۔ جلد ہی وہ جہاز کے ساتھ کشتی کو لگا چکے تو اوپر سے رسی کی سیڑھی لٹکا دی گئی جس کی مدد سے وہ تینوں جہاز کے عرشے پر پہنچ گئے۔ بعد میں کشتی کو بھی اوپر کھینچ لیا گیا۔ اس وقت جہاز کے کپتان سمیت تمام عملہ ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھا۔ سمندر کی تہہ میں جانے والے 2 افراد کے بیان کے مطابق جہاز اس وقت بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ نیچے سمندر میں چٹانوں کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ کافی دور تک گئے، لیکن وہ سلسلہ کافی آگے تک جاتا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے وہ جلدی واپس لوٹ آئے۔ اب صرف خدا کی مدد کے سوا دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو ان سمندری چٹانوں کے درمیان پھنسے ہوئے جہاز کو کھینچ کر دوبارہ آگے بڑھا سکتی۔ ان کے یہ بتانے پر تقریباً تمام افراد جو اس وقت وہاں موجود تھے بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں اپنے ساتھ ساتھ جہاز پر موجود سینکڑوں مسافروں کی بھی فکر ستانے لگی جو اس ناگہانی آفت کے بارے میں بالکل نہ جانتے تھے۔ ان مسافروں کے مطابق شاید جہاز میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے خرابی دور ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنا سفر شروع کر سکیں گے، لیکن ان سب کو حالات کی سنگینی کا قطعی علم نہ تھا جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی۔ جہاز کا عملہ انہیں کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جہاز پر کسی قسم کی افراتفری پھیلے، اس لیے وہ سب خاموشی سے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ کپتان بہت جہاں دیدہ شخص تھا، اسے حالات کافی پریشان کن لگ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جہاز کو جلد ہی اس مصیبت سے چھٹکارا نہ مل سکا تو آہستہ آہستہ خوراک کا ذخیرہ بھی ختم ہونے لگے گا، اور پھر اس سے آگے کچھ اور سوچنے کی اسے ہمت نہ ہو رہی تھی۔ کوئی چھوٹی موٹی عام سی مسافر بوٹ ہوتی تو شاید کوئی صورت نکل آتی کہ اسے کسی نہ کسی طرح کھینچ کر ان چٹانوں سے دور کر دیا جاتا، لیکن مسافروں سے لبریز 3 منزلہ بیڑے کو تو کوئی بڑی سے بڑی میگا کرین بھی نہیں کھینچ سکتی تھی، اور وہ بھی سمندر کے درمیان پھنسے ہوئے جہاز کو۔ بڑی عجیب اور پریشان کن صورتحال بن چکی تھی۔
زیادہ دیر تک مسافروں کو بھی اس مصیبت سے لا علم رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے کپتان نے یہ سوچ کر کہ صبح تک دیکھتے ہیں، اس کے بعد سب مسافروں کو اس حقیقت کے متعلق بتا دیا جائے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک سکون کی سانس لی اور اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ صبح کے 11 بجے سے شام کے 6 بج چکے تھے۔ تمام مسافر عملے سے پوچھ پوچھ کر تھک چکے تھے کہ جہاز کے رکنے کی آخر وجہ کیا ہے، لیکن عملہ ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ اس تمام وقت میں مسافروں کو کھانا اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء عملہ برابر پہنچاتا رہا۔ توقیر احمد مقررہ وقت پر کھانا کھا کر دوبارہ اپنے بستر پر پہنچ گیا تھا اور اس کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے بھی اپنے تئیں کوشش کر کے دیکھ لی تھی کہ کہیں سے تھوڑی سی بھی معلومات مل جائے کہ جس کی وجہ سے صبح 11 بجے سے شام ہونے تک جہاز سمندر کے درمیان رکا ہوا تھا۔ حسب معمول وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا اور اس کے منہ سے بلند آواز سے نکلنے والی آواز نے ارد گرد بیٹھے دیگر مسافروں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ وہ سب آہستہ آہستہ اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ توقیر احمد بڑی عقیدت و احترام سے سورۃ الانبیاء کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی ہے۔ یہ سن کر توقیر احمد کے پاس موجود تمام مسافر رونے لگے۔ ان کی گریہ وزاری سن کر توقیر نے چونک کر اپنا سر اوپر اٹھایا تو اپنے ارد گرد بیٹھے تمام افراد کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ پہلے اسے ان کی موجودگی کا محسوس نہ ہوئی تھی، اب انہیں اپنے پاس موجود اور روتا دیکھ کر اس کے دل پر بھی ایک ٹھیس لگی۔ اسے اچانک یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے جہاز کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے، اور یہ کہ جہاز کا عملہ انہیں درست حقیقت بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے انہیں صبر کی تلقین کی اور قرآن پاک کو واپس حفاظت سے اپنے بیگ میں رکھ دیا، اور چند افراد کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر خود اس طرف بڑھ گیا جہاں جہاز کے عملے کا ایک بوڑھا شخص بیٹھا کسی کام میں مصروف دکھائی دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس بوڑھے شخص کی تقریباً 50-55 کے قریب عمر ہوگی، اور جسمانی طور پر وہ بہت جفاکش اور محنتی لگ رہا تھا۔ توقیر احمد اس کے پاس جیسے ہی پہنچا تو اس نے چونک کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کے اپنے پاس آنے کی وجہ پوچھ رہا ہو۔ توقیر احمد نے اس کے قریب پہنچتے ہی سلام کیا، جس کا اس نے جواب دیا، لیکن نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ توقیر احمد اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اس سے جہاز کے کپتان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ یہ سن کر چونک گیا اور اس سے ملنے کی وجہ پوچھنے لگا، لیکن تسلی بخش جواب نہ پا کر اس نے بھی انکار میں سر ہلا دیا اور اپنے کام میں یوں مشغول ہو گیا جیسے اسے اس سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ توقیر احمد نے 2-3 بار کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بالآخر تھک ہار کر توقیر احمد وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے بستر کے پاس پہنچ گیا۔ جہاز کا کپتان اپنے کیبن میں پہنچ کر اسی بات پر سوچ رہا تھا کہ آخر کب تک وہ یوں ہی بے سہارا اس وسیع سمندر میں کھڑے رہیں گے۔ اگر اسی طرح دن گزرتے رہے تو ان کے پاس موجودہ خوراک کا ذخیرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ غذا کے لیے وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا پیٹ بھر سکتے تھے، لیکن پانی کے بغیر کیا ہوگا؟ جہاز میں جو پانی کا ذخیرہ اور خوراک انہوں نے رکھی تھی وہ جدہ پہنچ کر واپسی تک کام آ سکتی تھی، لیکن اس وقت تو صرف جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسی جگہ اپنا تمام ذخیرہ ختم کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نہج پر بھی سوچ رہا تھا کہ شاید اگر کوئی اور جہاز اس طرف سے گزرے تو وہ بہت سے مسافروں کو اس پر منتقل کر سکتے ہیں۔ اس سے کم از کم انہیں خوراک کے سہارے مزید دن گزارنے کا موقع مل پائے گا، لیکن دور دور تک دوربین کے ذریعے دیکھنے کے باوجود انہیں کوئی جہاز دکھائی نہ دے رہا تھا، حتیٰ کہ ابھی تک کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں گزرا تھا جس کو اپنی موجودگی کا وہ کوئی اشارہ دے پاتے۔ بڑی عجیب اور خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ اس وقت جہاز کے تمام مسافروں کا دار و مدار اس پر اور جہاز کے دیگر عملے پر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی بھی مسافر کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اسی پریشانی میں اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور اب رات کے 8 بج چکے تھے۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھا کہ کیبن کا دروازہ بجا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی تو عملے کا ایک آدمی اس سے کھانے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اس نے چاروں ناچار اسے کھانا کیبن میں ہی لانے کی ہدایت دے دی، جسے سن کر وہ آدمی واپس لوٹ گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر ایک رومال ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے وہ ٹرے کیبن کے درمیان رکھی
ایک مز پر رکھ دی۔ پانی کیبن میں پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے ایک جگہ بھر کر میز پر رکھ دیا اور شیشے کا گلاس ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ کپتان نے ہاتھ دھو کر کھانا کھایا اور اس آدمی کو چائے لانے کا کہا، جسے سن کر اس نے سر ہلایا اور ٹرے اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت ہوگا جب یوں محسوس ہوا جیسے سمندر میں موجود کسی بھاری بھرکم چیز نے جہاز کو ٹکر ماری ہو۔ جہاز ایک ہچکولا لے کر زور سے ہلا۔ مسافر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ان میں سے جو جاگ رہے تھے وہ بھی چونک کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے سمندر میں دیکھنے لگے، لیکن وہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور باوجود کوشش کرنے کے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ لیکن سب نے جہاز کو ایک جھٹکا لگتے واضح محسوس کیا تھا، لیکن دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو اس لیے وہ سب بھی خاموش ہو کر اپنے اپنے بستروں پر بیٹھ گئے۔ توقیر احمد نے ایک زوردار جھٹکا محسوس کیا تھا، اسی لیے اس کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ویسے بھی بہت محتاط نیند سونے کا عادی تھا، اس لیے تھوڑا سا جھٹکا محسوس کرتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی، اور پھر دور کھڑے چند افراد کو دیکھا جو نیچے سمندر میں جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک جا کر پوچھا، کیا ہوا بھائیو، نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر ان کے بتانے پر کہ انہوں نے بھی اس کی طرح ایک جھٹکا محسوس کیا تھا، اس لیے اس کی وجہ جاننے کے لیے نیچے سمندر میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نیچے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ پھر اس نے بھی نیچے جھک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ کافی دیر تک غور سے دیکھنے کے باوجود جب کچھ دکھائی نہیں دیا تو وہ سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ توقیر احمد بھی واپس اپنی جگہ پر پہنچ کر لیٹ گیا۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتی اجالے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ابھی صبح کا سفیدہ نمودار ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا، اور سمندر میں کچھ فاصلے پر دکھائی دینے لگا تھا کہ جہاز کو ایک بار پھر ایک زوردار جھٹکا لگا، اور اس بار اس میں اس قدر شدت تھی کہ تقریباً ہر مسافر گھبرا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئے ہوئے دیگر افراد بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ بہت سے ابھی بھی نیند کی حالت میں تھے اور لاشعوری طور پر آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جہاز میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ عملہ بھی ادھر ادھر بھاگنے میں مصروف دکھائی دیا۔ عملے کے افراد جہاز کے عرصے پر اکٹھے ہونے لگے۔ ان میں سے کچھ نیچے سمندر میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر ان میں چند افراد کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ہاتھوں کے اشاروں سے نیچے سمندر میں کسی چیز کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے سمندر میں کوئی بہت ہی عجیب مخلوق دیکھ لی ہو۔ ان کے کیے گئے اشاروں کی سمت دیگر افراد نے بھی بڑے غور سے دیکھا تو بہت سے لوگوں کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں جہاز کے آس پاس بے شمار بہت بڑی مچھلی نما مخلوق پانی میں تیرتی دکھائی دی۔ ان مخلوق کا تمام جسم بہت بڑی وہیل مچھلی جیسا ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ دکھائی دے رہی تھی کہ ان کے بہت بڑے سر پر بیل کے سنگوں کی طرح کے سینگ تھے جو پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ سب حیرت اور خوف سے اس عجیب و غریب مخلوق کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ رہے تھے۔ وہ جہاز سے تقریباً 20-25 فٹ کے فاصلے پر تھی اور اب کچھ صاف طور پر دیکھی جانے لگی تھی۔ سب لوگ خوف سے کلمہ کا ورد کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی اور اس مخلوق سے پناہ مانگنے لگے۔ جہاز کا کپتان کھانا کھانے کے بعد آرام کی غرض سے اپنے کیبن میں محو استراحت تھا۔ یوں لگا جیسے اچانک کیبن میں بھونچال آ گیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور کچھ دیر تک کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر جلد ہی اسے کیبن کے باہر بہت شور کی آوازیں سنائی دی۔ وہ فوراً کیبن سے باہر نکلا تو ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ لوگ بہت گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور دور سے اسے عملے کے افراد بھی بھاگتے نظر آئے جو سیدھے عرشے کی جانب بھاگے جا رہے تھے۔ اس افراتفری میں شاید اسے بھی کسی نے اطلاع دینا مناسب نہ سمجھا۔ کپتان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ لوگ یوں بوکھلاہٹ میں عملے سمیت ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگ گئے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے بھی تیزی سے عرشے کی جانب قدم بڑھائے اور جلد ہی سامنے موجود اپنے عملے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس کے پوچھنے سے پہلے ہی ایک قدرے بوڑھے ملازم نے اسے تمام واقعہ بتاتے ہوئے نیچے سمندر کی جانب اشارہ کر دیا۔ کپتان منہ کھولے اس کی بات سن رہا تھا، حالانکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے بے شمار واقعات دوران سفر سمندر میں دیکھ چکا تھا، لیکن جس مخلوق کے متعلق اسے بتایا جا رہا تھا اس طرح کی مخلوق اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے بھی جلدی سے عرشے سے نیچے جھانکا تو اسے بھی وہ عجیب نوعیت کی مچھلیاں دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ مچھلیاں جہاز کے نزدیک یوں چکر لگا رہی تھیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ ایک دو بار تو انہیں یوں لگا جیسے انہوں نے پانی سے اپنا سر باہر نکال کر جہاز کے عرشے پر کھڑے ہوئے لوگوں کی جانب دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا تھا جس سے اس مخلوق کے خد و خال مزید واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کپتان نے وہاں موجود تمام لوگوں کو خاموشی اختیار کرنے کا کہا
اور اس کا اشارہ پاتے ہی وہاں موجود تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ مچھلیاں ابھی تک وہیں چکر لگا رہی تھیں۔ لوگ دن کا اجالا پھیلنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن اس دوران لوگوں کی نظریں مچھلی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے دن کا اجالا پھیلا، اور یہ دیکھ کر لوگوں کو بہت حیرانی اور ڈر محسوس ہوا۔ ویسے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق پوشیدہ کی ہوئی ہے جن کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ مچھلیوں کی جسامت بھی بہت وسیع تھی۔ بلا شبہ وہ ایک بہت طاقتور قسم کی مچھلی دکھائی دے رہی تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے سروں پر دو سینگ تھے جو کافی بڑے تھے اور پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ نامعلوم یہ کس قسم کی مچھلیاں تھیں۔ لوگوں نے اس طرح کی عجیب و غریب مچھلیاں انہوں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی نے سنا تھا۔ عرشے پر موجود سب لوگ اپنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے میں مصروف تھے۔ کپتان بھی نیچے جھانکنے میں مصروف تھا کہ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں آیا، اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر جوش کے آثار ابھرنے لگے، اور اس نے جلدی جلدی عملے کو کچھ ہدایت دی۔ اس کی ہدایت سنتے ہی عملے کے دو تین بوڑھوں کے علاوہ وہ تمام پھر پھرتیلے افراد جہاز کے ایک جانب بنے راستے کی طرف بھاگ گئے، اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے ہاتھوں میں بڑی بڑی لوہے کی زنجیریں اٹھائی ہوئی تھیں، اور کچھ لوہے کی بڑی بڑی اور موٹی زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے انداز میں لاتے دکھائی دیے۔ عرشے پر موجود تمام افراد بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ چپ چاپ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تمام زنجیریں عرشے پر اکٹھی ہونے کے بعد کپتان نے جلدی جلدی انہیں مزید ہدایت دینی شروع کر دی۔ پھر سب زنجیروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر دو زنجیروں کی شکل میں لایا گیا۔ پھر ان دونوں کے سرے جہاز کے ایک بہت بڑے اور مضبوط پائپ کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ اس کام میں جہاز کے تمام عملے اور کپتان کی حکمت عملی بہت کام آئی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے دونوں زنجیروں کے سرے نیچے سمندر میں پھینک دیے۔ ان سروں پر لوہے کے دو بڑے بڑے رنگ بھی بڑی مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے۔ سرے نیچے گرتے ہی کپتان نے جلدی سے دو عدد کشتیاں بھی پانی میں اتار دیں، اور ان میں عملے کے سب سے زیادہ چاقو و چبند افراد کو سوار کرا دیا گیا تھا۔ نیچے پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلیاں ابھی تک پانی میں وہی موجود تھیں اور ایک جگہ گھوم رہی تھیں۔ پہلے تو انہیں بہت ڈر لگا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ برابر گھوم رہی ہیں اور اس کے باوجود کہ کشتیاں اس سے زیادہ دور نہ تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہیں موجود تھیں، اور انہیں کچھ حوصلہ ہوا۔ انہوں نے کشتیاں آہستہ آہستہ ان کے نزدیک لے جانا شروع کر دیں۔ دونوں کشتیوں میں موجود عملے کے افراد نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں وہ لوہے کے رنگ تھام رکھے تھے۔ زنجیریں کافی لمبی ہونے کی وجہ سے کچھ پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں، اسی لیے انہیں زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا، اور کشتیوں میں بیٹھ کر صرف رنگ تھامنے سے وہ بڑی آسانی سے اس مخلوق کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بار تو ان سب کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے کہ اس مخلوق نے اچانک اپنا سر اٹھا کر جب ان کی جانب دیکھا تھا، لیکن دوسرے لمحے وہ دوبارہ پانی میں غوطہ لگا چکی تھی۔ عرشے پر موجود کپتان اور دیگر لوگ سانسیں روکے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اب تمام بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کپتان کی حاضر دماغی اور عقل مندی پر دل ہی دل میں بہت حیران اور خوش ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کپتان نے اسی مچھلی کو اپنی مدد کے لیے چنا تھا۔ یہ سب ناممکن ہی لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اسی لیے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہاتھ پاؤں مارنا ہی عقل مندی تھی۔ کپتان کے چہرے پر یوں اطمینان تھا جیسے اسے پورا یقین ہو چلا تھا کہ ان مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا، ورنہ رات بھر یوں ایک ہی جگہ ٹھہرنا ان مچھلیوں کے لیے ناممکن تھا، ورنہ وہ کب کی وہاں سے جا چکی ہوتی۔ یہ سب دیکھ کر ہی کپتان نے مچھلیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملہ نیچے پانی میں موجود تھا اور اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ کپتان نے جب یہ دیکھا کہ وہ سب اب مچھلیوں کے اتنا نزدیک پہنچ چکے ہیں کہ تھوڑی سی کوشش سے اپنے ہاتھوں میں تھامے رنگ اچھال کر ان مخلوق کے سنگوں میں ڈال سکتے ہیں، تو انہوں نے چند لمحے سوچنے کے بعد ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہدایت دی، اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے رنگ کو ان مچھلیوں کے سر پر موجود سنگوں کی جانب اچھال دیے۔ اس میں ان کی مہارت اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہونے کی وجہ سے پہلی کوشش میں ہی رنگ اس مخلوق کے مضبوط اور بڑے بڑے سنگوں میں پھنس چکے تھے۔ اپنی کامیابی دیکھ کر ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے، اور عرشے پر کھڑے تمام مسافروں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ لیکن پھر اچانک کپتان نے انہیں شور کرنے سے روک دیا، اور عرشے پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کشتیاں دوبارہ جہاز پر کھینچ لی گئی تھیں، اور کپتان نے انہیں شاباش دیتے ہوئے ساتھ یہ بھی ہدایت دے ڈالی کہ عرشے پر موجود تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر پہنچنے کا کہا جائے۔ عملے کے کہنے پر تمام افراد وہاں سے ہٹ گئے اور عرشہ خالی ہو گیا۔ پھر عملہ اور کپتان سب نے دوبارہ نیچے جھانک کر دیکھا تو وہ مخلوق اپنے سروں کو یوں ہلا رہی تھی
جیسے انہیں محسوس ہو گیا ہو کہ ان کے سینگوں میں کوئی چیز پھنس گئی ہو اور وہ اسے نکالنے کے لیے اپنا سر جھٹک رہی تھی، لیکن ایسا صرف کچھ دیر تک لگا، پھر وہ یوں نارمل دکھائی دینے لگیں جیسے انہیں سکون مل گیا ہو۔ اور دوسرا لمحہ وہاں موجود ہر فرد کے لیے حیران کن تھا کہ جب جہاز کو ایک بار پھر زوردار جھٹکا لگا اور وہ یوں ہلا جیسے کسی نے اسے کرین کے ساتھ کھینچ کر اپنی جگہ سے ہلا دیا ہو، اور دوسرے لمحے لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے جب جہاز اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرکا، اور پھر وہاں تمام افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رحمانیت پر ایمان لے آئے، جب انہیں محسوس ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی مدد کے لیے ہی بھیجی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محسوس اسے اہل جہاں کر نہیں سکتے، وہ کب سے ہے ادراک زماں کر نہیں سکتے، مخلوق کو خالق کا نا عرفان ہوا ہے سوچ میں انسان خدا کتنا بڑا ہے، قادر ہے وہ تقدیر میں کیا کیا نہیں رکھتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا، منکر سے بھی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تو دشمن کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، سب بندے ہیں سب کے لیے خالق کی عطا ہے، منکر بھی پشیماں ہے خدا کتنا بڑا ہے۔ مچھلیوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے چٹانوں میں پھنسے ایک وزنی جہاز کو اپنے سینگوں کی مضبوطی اور طاقت سے کھینچ کر دوبارہ پانی میں پہنچا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر عملے میں موجود 3 ہندو مذہب کے افراد فوراً عرشے پر سجدہ ریز ہو گئے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہیں آج یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ واحد وہ ہستی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج انہوں نے اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور دل و جان سے اس سچے دین کو اپنا لیا تھا۔ ان کے اس عمل سے وہاں موجود تمام افراد نے دل کھول کر انہیں مبارکباد دی۔ کپتان بھی بہت خوش تھا، جہاز بخیر و خوبی دوبارہ اپنے سفر کے لیے تیار تھا، مچھلیاں ابھی بھی پانی پر دکھائی دے رہی تھیں، اور دوسرے لمحے انہوں نے دیکھا کہ مچھلیوں نے یوں اپنا سر اٹھا کر جہاز کی جانب دیکھا جیسے ان سب سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہی ہوں۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر وہ سب خوشی سے ہاتھ ہلا ہلا کر اسے یوں الوداع کہنے لگے جیسے اپنے کسی عزیز کو وقت رخصت خدا حافظ کہا جاتا ہے۔ ان کے اس انداز پر مچھلیوں نے ایک الٹا غوطہ لگایا اور دوسرے لمحے رنگ ان کے سینگوں سے نکل گئے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے یوں نظروں سے غائب ہو گئیں جیسے وہ کوئی سمندری مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ زنجیریں دوبارہ عرشے پر کھینچ لی گئی اور جہاز اپنی منزل مقصود پر بخیریت پہنچ گیا۔ مدینے پہنچ کر لوگوں نے دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، جس نے اپنی غیبی مدد بھیج کر لوگوں کو ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی، ورنہ یہ سوچ کر ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر اللہ کی بھیجی ہوئی وہ مخلوق ان کی مدد کو نہ پہنچتی تو اس وقت شاید لوگ وہاں کی مچھلیوں کی خوراک بن چکے ہوتے۔ بعد میں توقیر احمد نے واپسی پر گھر کے تمام افراد اور اپنے عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ کی اس غیبی مدد کا قصہ سنایا، تو ان لوگوں کا اسلام پر ایمان اور مضبوط ہو گیا اور وہ سجدہ شکر بجا لانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام جیسے سچے مذہب سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے اور ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔